शख्स के लुग़वी हवाले से इसका माना क्या बनता है, तो सबसे पहले वो आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। इसमें पहला कलिमा जो इस्तेमाल हुआ है और पहला लफ्ज़ वो है ख़तमा। ये मादा मुतअद्दी इस्तेमाल होता है। मुतअद्दी कहते हैं जहाँ पर मफ़ऊल भी हो, फ़ेल फ़ाइल और मफ़ऊल तीन चीज़ें हों तो वो फ़ेल मुतअद्दी होता है, और अगर फ़ेल और फ़ाइल हो तो वो फ़ेल लाज़िम होता है। मुतअद्दी का मतलब ये है कि मफ़ऊल बिही का होना भी ज़रूरी है, और अगर मुतअद्दी होगा तो इसके लिए मफ़ऊल बिही की ज़रूरत होगी, लिहाजा जिसका ख़त्म होगा वो मफ़ऊल होगा। यानी ख़त्म जिसके ऊपर वाक़िअ हो रहा है वो क्या होगा, तो मफ़ऊल वाक़िअ हो रहा होगा। मसलन मैं ये वर्क़े पढ़ रहा हूँ तो ये वर्क़े क्या है, मफ़ऊल हैं, और पढ़ाई फ़ेल है, और मैं क्या हूँ, फ़ाइल। अब किसी के ऊपर ख़त्म जो वाक़िअ हो रहा है वो चीज़ क्या होगी, मफ़ऊल बिही होगी। अब दूसरा मफ़ऊल उसका मफ़ऊल बिलवास्ता होगा। बाज़ फ़ेल जो होते हैं वो दो मफ़ऊलों को तलब करते हैं, ये भी उन्हीं में से है कि दो मफ़ऊलों को तलब करता है। इसके लिए जब मैं मिसाल आपके सामने पेश करूँगा तो वाज़ेह हो जाएगा। मसलन एक मिसाल पेश खिदमत है कि ख़तम फ़ुलान क़ुरआन, फ़ुलां ने क़ुरआन मुकम्मल पढ़ लिया। आसान है ना, फ़ुलां ने ख़त्म कुरान कर लिया, तो वही ख़त्म का क्या मतलब होता है, यानी एंड तक पढ़ लिया। तो कुरान क्या है, मफ़ऊल है, पढ़ने वाला फ़ाइल है, और पढ़ाई जो है वो फ़ेल है। यानी इसने कुरान को इंतहा तक पढ़ लिया है, तो अलिफ लाम से लेकर वन्नास की सीन तक पढ़ लिया है। इसी तरह कहा जाता है ख़तम शकावत अला नफ्सिही, फलां शख्स ने अपने ऊपर बदबख्ती की इंतहा कर दी है, अपने ऊपर जुल्म की इंतहा कर दी है। अब यहाँ पर जो है खुद उसकी ज़ात भी मफ़ऊल है और शकावत भी क्या है, मफ़ऊल है, यानी दो मफ़ऊल हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाज़िम नहीं बल्कि मुतअद्दी है। लिहाजा इसका माना ये होगा कि इंतहा तक ले जाना। इसीलिए पुराने ज़माने में जब खतूत लिखे जाते थे ना, खत लिखते थे एक दूसरे को, ये हमारे दौर तक भी डाकखाने चलते रहे। अब तो वो खतूत के लिहाज से बंद है, वैसे कोई और मदानी लोगों को पता नहीं है। तो उसके ऊपर आखिर में मोहर लगाते थे, और मोहर लगाने को खातम कहते थे। इसका मतलब होता था कि अब मतलब मेरी बात खत्म हो चुकी है, इसके बाद कोई और बात मैंने नहीं करनी। हमारे ज़माने में दस्तखत होते थे, पुराने ज़माने में मोहर होती तो वो लगा देते थे कि अब मोहर के बाद नीचे मेरे कोई मतलब नहीं है, मतलब जो है वो मुकम्मल होता है। यानी कहीं ये रहा होता था कि सब कुछ बयान कर दिया गया है, और इस मोहर को इसीलिए खातम कहा जाता था, यानी इंतहा तक पहुँचाने वाला। लिहाजा यहाँ पर इस जुमले का मज़मून मफ़ऊल बिही होगा, इस ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम। तो यहाँ पर मफ़ऊल बिही कौन है, इस जुमले का मज़मून जो है वो मफ़ऊल बिही है। यही कहना क्या चाहता है खुदा ने मुताल, खुदा फरमाना चाहता है कि उन्होंने अपने बुरे अफ़आल की वजह से अपने दिलों और आँखों और कानों के ऊपर पर्दे डाल लिए हैं, और ये पर्दे उन्होंने खुद कसब किए हैं, क्योंकि खुद इंसान बुरे अफ़आल अंजाम देता है और उसके सबब से दिलों के ऊपर पर्दे पड़ते हैं। लिहाजा ये इंसान की खुद कसब खुदा है। जब पर्दे पड़ गए हैं तो अल्लाह ताला ने उनको इंतहा तक पहुँचा दिया है, इन पर्दों की इंतहा कर दी है। लिहाजा जितना मोहकम करना था कर दिया है। अल्लाह ताला ने पक्की मोहर लगा दी है, पक्के पक्के पर्दे लगा दिए। लिहाजा अब चूंकि इनके दिलों को मुहकम तौर पर हिदायत से बंद कर दिया गया है, लिहाजा चाहे इंतजार करो चाहे इंतजार न करो, तो हर तरफ से उसके दरवाजे बंद हो चुके हैं। जब अल्लाह ने इंतहा कर दी है तो अब इंतजार का भी कोई फायदा नहीं, करो तब भी कोई हिदायत नहीं होगी, न करो तो तब भी कोई हिदायत नहीं होगी। इसका मतलब ये। तो दूसरा जो है लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है कुलूब, ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम। कल्ब का क्या माना होता है, आप सब जानते हैं, दिल। दिल को अरबी में कल्ब कहते हैं।
جو کہ انسان کے بائیں طرف ایک صنوبری شکل کے جیسے صنوبر کا پتہ ہوتا ہے اسی شکل کا ایک عضو ہے جو انسان کے سینے کے بائیں طرف قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ دھڑکتا رہتا ہے اور اس سے انسان جو ہے وہ اس کی زندگی ہے اگر وہ ختم ہو جائے تو انسان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، ایک مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد عقل ہے، عقل مراد ہے اس سے، لہذا وہ محل شاہد کے طور پر قرآن مجید کی اس آیت کو سے استدلال فرماتے ہیں۔ فرمایا ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب سلیم، اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے، اس میں صاحب دل کے لیے یقیناً عبرت موجود ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، قلب کو بمانے عقل کے لیے گیا ہے کیونکہ عقل جو ہے وہ نصیحت کو قبول کرتی ہے، تو یہاں پر دل سے مراد کیا ہے، عقل۔ تیسرا معنی جو لیا گیا ہے وہ تکلف سے، تکلف کہتے ہیں حرکت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے نا، تو اس کو عربی میں تکلف کہا جاتا ہے۔ تو قلوب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہر وقت وہ کیا کرتا رہتا ہے، دھڑکتا رہتا ہے اور اس کو اصلاً سکون نہیں ہے، اگر وہ ساکن ہو جائے تو پھر اس کا مقصد ہی ختم ہے، لہذا اس لیے اس کو قلب کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، اگر اس کی حرکت بند ہو جائے تو پھر انسان ہی ختم ہو جائے۔ تو ایک معنی اس کا قلوب یعنی تکلف۔ ایک چوتھا معنی لیا گیا ہے، اس کا معنی ہے لب، الباب۔ الباب ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں، وہ بھی بمعنی صاحبان عقل کے لیے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد لب ہے، جیسے عقل کو بھی لب کہتے ہیں اسی طرح اس کو بھی لب کے معنی میں لیا گیا، لیکن یہ سب معنی اس کی ظاہری کیفیت اور جسمانی عضو ہونے کے اعتبار سے بیان ہیں۔ یہ جتنے چار معنی بیان کیے مفسرین نے، یہ اس کے چونکہ ظاہراً قلب دل کو کہتے ہیں اور وہ انسانی عضو کا ایک جسم کا حصہ ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو اس کے اوپر منتقل کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہریں لگی ہیں، اور اگر عضو جسمانی مراد لیا جائے تو یہ تو حیوانوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیوانوں کے دلوں پر بھی مہر لگ سکتی ہے جبکہ وہ مخاطب ہی نہیں ہے۔ قرآن کے مخاطب کون ہے؟ انسان ہے یا جن ہیں جو کہ مکلف ہیں، یعنی غیر مکلف تو اس سے ویسے خارج ہیں، لہذا اس سے عضو جسمانی مراد نہیں ہو سکتا، کوئی اور مراد ہو سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ایک خاص قسم کی روح لی جائے۔ ایک تو روح ہوتی ہے جو انسان کی چل رہی ہے تو زندگی قائم ہے، نہیں، ایک وہ روح ہے جس کی خداوند متعال کے ساتھ رابطہ قائم ہے اور تعلق قائم ہے۔ اس دل سے مراد جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اس سے مراد وہ روح ہے جو خداوند متعال کے ساتھ اس کی لو لگی ہوئی ہے، اور جب وہ لو کٹتی ہے تو پھر انسان ہدایت کی بجائے ضلالت کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ مجرد عن المادہ ہے اور اس کا ربط اس لطیف و خبیر کے ساتھ قائم ہے، لہذا پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، حضرت نے اس کے اوپر محل شاہد کیا ہے کہ ہم اس سے مراد وہ لطیف اور روح لطیف قرآن دے رہے ہیں، وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ بالکل سلوات پڑھیں حضرت کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت نے ارشاد فرمایا اللہ آگاہ ہو جاؤ، کیا کس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں؟ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ دل تمہارے جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے تو بدن بھی صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو وہ بھی انسان کا بدن بھی خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس گوشت کے لوتھڑے سے کیا مراد ہے؟ وہ دل تھی، اور دل سے ہم نے کیا مراد لی تھی؟ وہ روح لطیف کی جس کا تعلق خدا متعال کے ساتھ ہے، اور وہ لطیف و خبیر اس کے اوپر مسلسل اپنے رحمت نازل کر رہا ہے۔ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی وہ اس کی لو کٹ جائے تو پھر انسان ہدایت سے ہٹ کر ضلالت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہوا کہ قلب سے مراد کیا ہے؟ وہ نفس اور روح لطیف ہے، اور چونکہ
قرآن جسے کتاب ہدایت جیسے کتاب ہدایت ہے، اسی طرح سے اس کے اندر کچھ خاص اصطلاحات بھی موجود ہیں، یعنی ہر لفظ کا وہ معنی نہیں ہے جو عربی جان جانتے ہیں، بلکہ قرآن ایک خاص طریقے پر نازل ہوا ہے، تو اس کا بھی ایک خاص معنی ہے۔ انہی میں سے ایک جو ہے نا وہ لفظ کلم ہے۔ اصطلاح میں کیونکہ ایک امر معنوی اور روحانی کیفیت کا نام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ دوسری دلیل اس کی کہ یہ ایک جو ہے وہ روحانی امر ہے اور یہ لطیف و خبیر کے ساتھ اس کا رابطہ ہے۔ قرآن کی آیت اس کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی کے بدن میں دو دل نہیں رکھے، حالانکہ خدا قادر ہے یہ نہیں ہے، جہاں وہ ایک دل رکھ سکتا ہے تو دوسرا بھی رکھ سکتا ہے، بلکہ سائنسی طریقے سے ڈاکٹری کے لحاظ سے جو ترقی ہوئی ہے انہوں نے ثابت کیا کہ بعض لوگوں کے بدن میں دو دل ہوتے ہیں اور وہ کام بھی کرتے ہیں، ٹھیک ٹھاک کرتے رہتے ہیں، کوئی ایسا کوئی مشکل بھی پیش نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے مراد عضو جسمانی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے مراد یہ لینا چاہتا ہے کہ یہاں پر نفس ہے اور روح ہے کہ جو اللہ کے ساتھ مربوط ہے اور اس کا تعلق خدا متعال کے ساتھ ہے۔ لہذا اس سے وہی ہم نے جو مراد لیا وہی ہو سکتا ہے کہ یہ نفس ناطقہ ہے اور جسم اور روح کے درمیان موجود ہے اور ایک واسطے کا کام کرتا ہے، یعنی جسم اور روح اور خدا متعال کے ساتھ جو ربط قائم کرتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ قلب ہے۔ اور انسان کی ذات کے 7 مرتبے خدا متعال نے بیان فرمائے ہیں، ایک تو اس کی طبع ہے، دوسرا نفس ہے، تیسرا قلب ہے، چوتھی روح ہے اور پانچواں سر خفی اور چھٹا سر اخفا، یعنی کوئی راز ہے انسان کی ذات کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہی جان سکتا ہے، ہم انسان اس کے جاننے سے قاصر ہیں۔ لہذا اس کو ایک عارف اور ایک بہت بڑے شاعر نے، فارسی شاعر نے اپنے انداز میں شعر میں قلم بند کیا ہے۔ اس نے کہا ہے اس سے 7 انسان کے 7 مراتب ہیں نا، تو اس نے ان 7 مرتبوں کو اپنے شعر میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حق شہر اشترا اتار گشت ماں حدوث اندر ہمیں یک پوچھیں، کہ اتار جو کہ اتار نیشاپوری تھا، بہت بڑا عارف تھا، اس نے 7 شہر عشق جو ہے نا وہ طے کر لیے تھے۔ وہ کون سے 7 شہر تھے؟ یہی تھے انسان کے اپنے اندر اس کو سمجھا تھا اور سمجھنے کے بعد خدا متعال کے سامنے اپنے آپ کو حقیر پایا تھا، تو ان 7 مراتب سے مراد 7 شہر عشق ہیں۔ اور شاید کہتا ہے کہ وہ تو 7 شہر جو ہے وہ کراس کر گیا تھا، لیکن ہم جو ہے ابھی تک ایک گلی کی نکڑ کی موڑ میں موجود ہیں، ہم ایک گلی بھی طے نہیں کر سکے اور وہ 7 شہروں کو طے کر گیا تھا۔ تو یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی 7 مراتب انسانیت کو اس نے دیکھا، پرکھنے کے بعد وہ قبول کر لیا۔ تیسرا لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ ہے السمع، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اس کا معنی ہے ادراک۔ ادراک کا معنی ہے علم، یعنی کسی چیز کو سمجھ لینا، عقل میں آ جانا، اس کو علم کہا جاتا ہے علمی زبان میں، اور دوسری زبان میں اس کو ادراک ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا اطلاق جو ہے وہ اعلیٰ ادراک پر ہوا ہے، یعنی کان پر ادراک ہوا ہے۔ حالانکہ مراد کیا ہے؟ خود سنائی ہے، سنا جاتا ہے وہ مراد ہے، لیکن یہاں پر اذن ان کو کہتے ہیں، کان کو سماعت کہا گیا ہے۔ اس لیے ہوتا ہے کہ مخاطب کو مراد قطعی کی طرف منتقل کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی اصل اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ یعنی ان کی سماعت کے اوپر اب تو سننے کے قابل ہی نہیں رہے۔ ایک ہوتا ہے کان بند ہو جانا، ایک صلاحیت ختم ہو جانا کہ کان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ سن سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ادراک کے اوپر بھی، سننے کے ادراک کے اوپر بھی مہر لگا دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کا جو ذریعہ تھا اس کے اوپر بھی ایسی مہر لگائی ہے کہ اس کو اینڈ تک پہنچا دیا ہے، یعنی اب کوئی راہ ذرہ برابر سراغ بھی موجود نہیں جہاں سے ہدایت اس کے اندر داخل ہو سکے۔ لہٰذا جب